बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सईदा सुल्ताना और मेरा ताल्लुक़ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अहले खाना के साथ अपने अपने गोशे आफ़ियत में बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जमात हश्तम, आज हमारे मज़मून उर्दू का लेक्चर नंबर 9 है। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नज़्म रेल का सफ़र। इसकी पढ़ाई के साथ साथ हम तशरीह भी करेंगे। आज हम अपनी निसाबी किताब की नज़्म रेल का सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। तो चलें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलिए। नज़्म रेल का सफ़र पढ़ने से कबल हम इसके तदरीसी मकासिद को जान लेते हैं। इस नज़्म की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मज़ाहिया अदब से शनासा हो सकें। ये समझने लगे कि मज़ाहिया शायरी में भी एक पैगाम होता है। सैयद ज़मीर जाफ़री की शख्सियत और फ़िक्र फ़न से आगाह हो सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़्म रेल का सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये नज़्म मज़ाहिया नज़्म है और सैयद ज़मीर जाफ़री ने लिखी है। इस नज़्म के ज़रिए वो हमें माशरे में मौजूद भांत भांत के लोगों के ज़रिए अपने दिल की बात और माशरे की नाहमवारियों को अवामुन नास तक पहुँचा रहे हैं। शायर मज़ाह ही मज़ाह में माशरे की किसी न किसी बदतहज़ीबी का ज़िक्र करते हुए इसकी इस्लाह की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। तो आइए रेल का सफ़र का पहला शेर पढ़ लेते हैं। न गुंजाइश को देख इसमें, न तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। तो आइए पहले मुश्किल अल्फाज की जानिब बढ़ते हैं। गुंजाइश, इसका मतलब होता है जगह, ठिकाना या समाई। मर्दमशुमारी, इसका मतलब है इंसानों की गिनती। लंगोटी कस, इससे मुराद है तैयारी करना। खुदा का नाम ले, अल्लाह के नाम से इब्तिदा कर। घुस जा, अंदर दाखिल हो जा। सवारी कर, यानी सफ़र शुरू कर। तो आइए देखते हैं कि पहले शेर में शायर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस मज़ाहिया नज़्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि रेल के सफ़र के दौरान हमें भांत भांत यानी मुख्तलिफ़ किस्म और रंग ढंग के लोगों से वास्ता पड़ता है। लोग ये नहीं देखते कि रेल का डिब्बा पहले से भरा पड़ा है या नहीं, डिब्बे में घुसने की गुंजाइश है भी कि नहीं, बल्कि बिला रोक टोक जल्दी जल्दी डिब्बे में सवार होने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात की कतअन परवाह नहीं कि डिब्बे में कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है और कितना सामान लेकर हम सफ़र करना बेहतर है। वो परवाह किए बगैर किसी न किसी तरह बस डिब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं और नतीजे से बेफिक्र होकर डिब्बे में घुस जाते हैं। मुसाफिर को बस एक ही फिक्र लाहक होती है कि वो तैयारी पकड़े, अल्लाह का नाम ले और डिब्बे में सवार हो जाए।
بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈبے میں ٹھونس دیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں دیکھنا اور نہ سوچنا ہے کہ ڈبے میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ انہیں ایک ہی کام سوچتا ہے کہ بس ڈبے میں سوار ہو جاؤ، باقی دیکھا جائے گا، سفر کا آغاز تو کریں۔ اب بس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ مشکل الفاظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابس، بے فائدہ، بیکار یا فضول۔ نفوس، اس سے مراد افراد، لوگ ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد مسافر مرد یا عورت ہے۔ جلوس، جلوس یعنی لوگوں کا اکٹھے ہو کر نکلنا، لیکن اس نظم میں یہاں سے مراد برا حال ہونا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر مسافروں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تیرے لیے لوگوں کو گننے کی کوشش کرنا کہ مجھے اس ڈبے میں جگہ ملے گی یا نہیں، وقت ضائع کرنا ہے، یا اس ڈبے میں مجھ سے قبل ہی اتنے لوگ موجود ہیں، بیٹھنے کی جگہ کتنی ہے، لوگ کس قدر سوار ہیں، تو یہ بالکل فضول اور بیکار کام ہے۔ اس سے وقت کے ضیاع کے علاوہ تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تجھ سے قبل بھی جتنے لوگ اس ڈبے میں سوار ہوئے ہیں وہ بھی زبردستی ہی اندر گھسے تھے، اور انہوں نے اسی طرح زبردستی ہی اپنی جگہ بنائی ہے، کیونکہ ڈبہ تو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے اور اس میں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ اب تو بھی چونکہ اس ڈبے میں سوار ہو چکا ہے اور ڈبہ پہلے ہی لوگوں سے بھرا پڑا ہے، پہلے سے سوار لوگوں کا ڈبے میں حبس اور گرمی کے مارے برا حال ہے، اور وہ شور و غل کر رہے ہیں کہ ذرا سی جگہ دے دیں، مجھے ہوا نہیں آ رہی، سانس بند ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اسی طرح تیرا بھی تھوڑی دیر میں حالت اور حلیہ بگڑنے لگے گا، ان قریب تیرا بھی جلوس نکلے گا اور تو بھی ان لوگوں کی طرح واویلا کرے گا، اور تیرا حلیہ اس قدر بگڑ چکا ہوگا کہ جب تو منزل مقصود آنے پر ڈبے سے اترے گا تو تیرے گھر والے بھی پہچان نہ پائیں گے۔ دراصل اس منظر کشی سے شاعر معاشرے کی ناہمواریوں اور لوگوں کی بے حسی کو مزاح کے ذریعے عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں کہ لوگ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، صرف اپنا فائدہ نہ دیکھیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی احساس کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ مشکل الفاظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ مورچہ بندوں، چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ یا وہ گڑھا جو قلعے کے چاروں طرف کھودتے ہیں، یعنی خندق۔ للکارا، نعرہ مارنا، دھمکانا، کڑک کر بولنا یعنی آوازیں دینا یا پکارنا وغیرہ۔ گٹھر، بڑی گٹری کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ جو ہی پلیٹ فارم پر گاڑی آ کر رکتی ہے تو ڈبے میں پہلے سے جو مسافر سوار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال رکھی ہوتی ہیں اور یوں ساتھ ساتھ پھنس کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ مزید کسی مسافر کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں رہتی، مگر پلیٹ فارم پر موجود مسافر ان بیٹھے ہوئے مسافروں کو جو پہلے ہی مورچے کے سے انداز میں ساتھ ساتھ پھنسے بیٹھے ہیں اور انہیں ذرا بھی سرکنے یا سر اٹھانے کی فرصت یا جرت نہیں کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پلیٹ فارم پر موجود مسافر انہیں کوئی نہ کوئی کام کہہ دے گا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو یوں مصروف رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پلیٹ فارم پر موجود مسافر کو چونکہ ڈبے میں چڑھنے کی فکر ہوتی ہے اور اپنا سامان اندر داخل کرنے کی جلدی، لہٰذا وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنا گٹھر ڈبے میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ سامان ڈبے کی سطح پر گرے یا کسی مسافر کے سر پر، اسے اس کی قطعاً کوئی فکر نہیں، بے شک اس کا سامان کسی کے سر پر یا جسم کے کسی بھی حصے پہ لگے، اسے چوٹ آئے، اسے کوئی غرض نہیں، اسے تو بس یہ دھن سوار ہے
کہ کسی طرح ڈبے میں سامان سمیت سوار ہو جائے. اسے کسی کی تکلیف یا درد سے کوئی غرض نہیں ہے. شاعر یہاں لوگوں کی خود غرضی اور بے حسی کی بات کر رہا ہے کہ لوگ اپنے سوا کسی کے دکھ درد کا نہیں سوچتے، حالانکہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد اور آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی 4 پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. سارے یعنی تمام، پورے کا پورا، اٹھا لانا، لے آنا. 4 پائی پلنگ کو کہتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس مسافر کی جانب دیکھو، اپنے ساتھ کس قدر گنے لے کر آیا ہے، اور اسے تو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ضرور کسان ہوگا جو اپنے کھیت کے سارے گنے کٹوا کر لے آیا ہے تاکہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو گنے دے سکے یا منڈی میں لے جا کر فروخت کر سکے. جبکہ دوسرا مسافر اپنے گھر کی 4 پائی اور دیگر سامان بھی لے کر آیا ہے کہ اگر بیٹھنے کو سیٹ نہیں ملی تو اپنی 4 پائی بچھا کر اس میں آرام سے سفر کروں گا، اور نیند آئی تو سو بھی جاؤں گا. اس شعر کے ذریعے شاعر نے سادہ لوگوں پر مزاحیہ انداز میں طنز کیا ہے. کچھ مسافر ریل میں سفر کرتے ہوئے گھر کا آدھے سے زیادہ سامان لے آتے ہیں کہ سفر کے دوران کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو. حالانکہ ان کے اس قدر سامان کی وجہ سے دوسرے مسافروں کو پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈبے میں مسافروں کے لیے ہی جگہ کم ہوتی ہے اور اس پر یہ زائد یا فاضل سامان سفر کی زیادتی اور لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. جبکہ سفر کرنے کا اصول یہ ہے کہ چند اشیاء ضروریہ کے سوا کچھ نہ ہو تاکہ آرام سے آپ سفر کر سکیں اور دوسروں کی بھی پریشانی کا سبب نہ بنے. کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی ذات کو رحمت بنانا ہے، نہ کہ زحمت. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. مشکل الفاظ کی جانب بڑھتے ہیں. لاؤ لشکر سے مراد فوجی لشکر بما سامان جنگ کے ہے، مگر یہاں اس سے مراد بھیڑ بھاڑ یا ہجوم ہے. تیر و نشتر اس سے مراد تیز دھار اوزار ہے، مگر یہاں اس سے مراد چھوٹا ساز و سامان ہے. اس شعر میں بھی شاعر سادہ لو مسافروں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا پلیٹ فارم پہ کھڑے ان مسافروں کی جانب اپنی توجہ مبذول کریں کہ اس مسافر نے ایک رسی میں جو کچھ اس کے پاس سامان موجود تھا سب باندھ کر لے آیا ہے. مثلاً بستر، اور بستر کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز لپیٹ کر لے آیا ہے. اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ریل کے ڈبے میں مسافروں کے سمانے کی گنجائش نہیں ہوتی، کجا یہ سامان کیوں کر سمائے گا. اسے تو بس اس بات سے غرض ہے کہ میرے ساتھ میرا سامان بھی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اب یہ چھوٹی بڑی چیزیں جو اس نے بستر میں لپیٹ رکھی تھیں وہ ادھر ادھر سے نکل کر لوگوں کو تیر و نشتر کی طرح چبھ رہی ہیں. ہر ایک مسافر اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر مسافر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اسے اس سے غرض ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. اسے تو بس اپنے سامانوں، اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر کرنا ہے اور اپنے منزل مقصود پر پہنچنا ہے. سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. آئیے مشکل الفاظ کی جانب بڑھتے ہیں. سراہی پانی رکھنے کے لیے لمبی گردن والا برتن، دسترخوان رومال یا چادر جس پر کھانا چنتے ہیں. مسافر سفر کرنے والے کو کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس شعر میں شاعر ریل میں مسافروں کے پاس موجود سامان کی منظر کشی بڑے دلچسپ انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ احتیاط پسند ہوتے ہیں
کہ ہر وہ چیز ریل کے سفر میں اپنے ہمراہ لے آتے ہیں جو ان کے خیال میں راستے میں کام آ سکتی ہے، حالانکہ اس کے بغیر بھی سفر بآسانی کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ بے مقصد سامان نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسرے مسافروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی مسافر نے پانی کے لیے اپنے ہمراہ سراہی یا کوئی گھڑا لے آتا ہے۔ ریل گاڑی میں چلتے چلتے جب رفتار پکڑتی ہے تو پاس رکھی یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کوئی مسافر جو دسترخوان میں روٹیاں لپیٹ کر لایا تھا وہ افراتفری میں دسترخوان سے گرا کھلنے کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ مسافر ان روٹیوں کو دوبارہ دسترخوان میں لپیٹتا ہے اور اپنا گھڑا یا سراہی کو پکڑتا ہے۔ غرض ایک افراتفری کا سما ہوتا ہے۔ شاعر اس صورتحال کو مزاحیہ رنگ دے کر کہتا ہے کہ سفر کے دوران مسافر دوسرے مسافر سے خود تو نہیں لڑتا بلکہ ایک دوسرے کے سامان آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ان سے یوں لگتا ہے گویا سامان ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ سما ایک عجیب افراتفری پیدا کر دیتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ عوام الناس سے مراد عام لوگ، گھل مل کر بیٹھنا سے مراد مل جل کر بیٹھنا، گویا جیسا کہ۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ لوگ ریل کا سفر کرتے ہوئے رش یا گنجائش کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ جہاں جگہ ملے گھس جاتے ہیں۔ ایسے میں دھکم پیل ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ کچھ لوگ عام لوگوں میں گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے سے برسوں سے آشنا ہے۔ ان کی ملاقات کوئی نئی نہیں ہے مگر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ سردی ہونے کی وجہ سے بعض مسافر اپنے ارد گرد اپنی رضائی کو یوں لپیٹ لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں حصے دار نہ بن جائے یا وہ اس کی رضائی کو استعمال نہ کر لے۔ وہ رضائی میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گویا انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ خود بھی رضائی کا حصہ ہوں جسے اپنے آپ سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ چمٹا ایک اوزار جسے عورتیں روٹیاں پکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کچھ گلوکار یا فنکار اسے ساز کے طور پر بھی بجاتے ہیں۔ مقبول، مشہور۔ آئیے تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر سید ضمیر جعفری نے ریل کے سفر کو عذاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈبے میں پہلے ہی اس قدر نفوس ہونے کی بنا پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، ہر ایک اپنا ہی لاگ الاپتا نظر آتا اور سنائی دیتا ہے۔ ایسے میں ریل گاڑی میں کسی ڈبے میں کوئی فقیر داخل ہو کر صدا لگائے اور پھر اس کا انداز باقی مسافروں سے ذرا منفرد ہوتا ہے۔ وہ پہلے چمٹا بجا کر لوگوں کو محظوظ کرتا ہے، ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتا ہے اور پھر دکھ بھری آواز میں گا کر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور کر دیتا ہے اور لوگ اس کی دکھ بھری داستان سن کر اس کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شاعر ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ایک تو ڈبہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے اور بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس پہ چمٹے کا یہ شور کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جو مسافر پہلی بار ریل کا سفر کر رہے ہوں ان کے لیے یہ آوازیں تو درد سر ہیں، مگر وہ لوگ جو ریل میں سفر کرنے کے عادی ہیں وہ اس طرح کے دلچسپ لوگوں سے محسوس ہوتے ہیں، ان کا دل لگ جاتا ہے اور وقت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ چمٹا بجا کر مانگنے والے کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ان کے منفرد انداز کو پسند بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ بھیک مانگنے والوں کی اسلام میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ باہم یہ گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔
مشکل الفاظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں۔ آشنائی واقفیت ایک دوسرے کو جاننا۔ لڑائی جھگڑا صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری اپنی مزاحیہ نظم ریل کے سفر کے ذریعے اپنے دل کی بات اور معاشرے کی ناہمواریوں کو عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں کہ جہاں بھی ہجوم یا بھیڑ ہوگا وہاں مسئلے مسائل کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اب ریل کے ڈبے میں چونکہ مسافروں کو سفر کی غرض سے اکٹھے ہونا پڑتا ہے اور یہ عوامی سواری بھی ہے، اس لیے اس میں جہاں بھانت بھانت کے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے سفر کو آرام دہ بنانے اور وقت گزاری کے لیے مسافر آپس میں دوستی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو یا بات چیت کرتے رہتے ہیں تاکہ بات چیت کے دوران ان کا وقت گزر جائے۔ کبھی کبھی بات چیت کے دوران اختلاف رائے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ اختلاف بعض اوقات بحث و مباحثے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ دور اندیش مسافر لڑائی جھگڑے کو رفع دفع کروا کر ان کی آپس میں صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ ان کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے لوگ ان کے واقف کار بن جاتے ہیں اور یوں رفتہ رفتہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل مقصود آنے پر ڈبے سے اتر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ریل کے تمام ڈبے خالی ہو جاتے ہیں اور ریل کا یہ دلچسپ اور منفرد سفر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ آئیے نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال جان لیتے ہیں۔ شاعر سید ضمیر جعفری نے اپنی نظم ریل کا سفر کے ذریعے محکمہ ریلوے کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے معاشرتی مسائل کو ہلکے پھلکے اور دلچسپ انداز میں پیش کر کے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ نظم کے اختتام پر گھر کا کام۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے آپ نے نظم کی بہت اچھی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں جو کہ آپ کو تشریح کے دوران بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب کی فرہنگ میں بھی یہ مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ سوال نمبر 2 جو کہ کثیر الانتخابی جوابات پر مشتمل ہے، اسے آپ اپنی کتاب ہی پر حل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ریل کے سفر کے سوال و جوابات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔